ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र फ़सौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम जमी मशाइख़ व साहिबज़ादगान गोरड़ा शरीफ, मुकर्रम व मुअज़्ज़म सज्जादा नशीनान गोरड़ा शरीफ, खानवादाए कुतुबुल आलम इमामुल आरिफीन सुल्तानुल आशिकीन सनदुल औलिया ज़ीनतुल अस्फ़िया हुज़ूर सैयदना पीर मिहर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, उनके ख़ानवादाए मुबारका के जमी औलाद अतहार, साहबज़ादगान, खुलफ़ाए इज़ाम, वाबस्तगान, उलमाए कराम, मुतअल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, मुंतसिबीन और मुस्तफ़ीदीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहबज़ादा वाली शान मोहतरमुल मुकाम पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब नसीर गोल्डवी रहमहुल्लाह ताला, उनकी ताज़ियत के लिए हाज़िर हुआ हूँ और उससे भी बढ़कर हुज़ूर सैयदना पीर मिहर अली शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हाज़िरी के लिए मैं ख़ानवादा मुबारका के जमी मशाइख़ इज़ाम को और हज़रत क़िबला शाह अब्दुल हक़ साहब को और बाकी तमाम साहबज़ादगान को और हज़रत मोहतरम पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बिरादरान और फ़र्ज़ंदान को और ख़ानवादा मुबारका के जमी अफराद को और मुतवस्सिलीन व वाबस्तगान को मैं उनकी ताज़ियत में भी शरीक हूँ और ग़म में भी शरीक हूँ और हम सब दुआ गो हैं। और आपके साथ मैं एक हकीर, एक आजिज़ जो औलिया सूफिया के नौकरों की सफ़ में भी शामिल किए जाने के काबिल नहीं है, मैं आपके साथ दुआ में भी शरीक हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दरजात बुलंद फरमाए और गोरड़ा शरीफ को अबदुल आबाद तक, क़यामत तक सलामत, आबाद और शादाब रखे। इस दरगाह से मेरी बड़ी क़ल्बी और रूहानी वाबस्तगी है और न सिर्फ़ मेरी, मेरे वालिद गरामी फ़रीद मिल्लत हज़रत क़िबला डॉक्टर फ़रीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हुज़ूर सैयदना पीर मिहर अली शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना अक़दस से तो हाज़िरी मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है। अब इस मुख्तसर वक्त में मैं दो चार चीज़ें जो अर्ज़ कर सकता हूँ वो ये कि आया करीमा का जो हिस्सा मैंने तिलावत किया, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत और हयात का फ़लसफ़ा बयान फरमाया है और मौत और हयात का एक तसलसल उसका ज़िक्र है इस मुकाम पर। जमी नौ इंसान को बताया गया कुंतुम अमवातन, कि ऐ लोगो तुम सब असल में मुर्दा थे।
اور کنتم امواتن کہہ کر انسان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ اے انسان تو دائمی نہیں ہے، تو عدم سے وجود میں آیا ہے، اور وہ ہستی جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو، ہمیشہ سے وجود میں ہو، وہ رب ذوالجلال کی ہستی ہے۔ تو تم حالت عدم میں تھے، اس کو موت کے ساتھ تعبیر کیا۔ ائمہ تفسیر کے ہاں اس کے اور معانی، مطالب اور تفسیرات بھی ہیں، مگر میں قلت وقت میں صرف اس ایک معنی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ انسان جب حالت عدم میں تھا تو اس کو جسمانی اعتبار سے حالت عدم میں، تو اس کو موت کہا، اور جب انسان جسمانی معدومیت میں تھا، جسمانی اعتبار سے حالت عدم میں تھا جب انسان، تو وہ عدم بھی اس کا عدم ظاہری تھا، عدم معنوی نہ تھا، چونکہ قرآن مجید دوسرے مقام پر فرماتا ہے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ارشاد فرمایا کہ اے انسان، انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے، انسان پر ایک زمانہ اور ایک دور ایسا بھی گزر چکا ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر، وہ کون سا زمانہ انسان پر گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ انسان اس دور میں شیء مذکور نہ تھا، یعنی ایسی شے نہ تھا کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جب فرمایا کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ وہ زمانہ جب انسان مذکور نہ تھا، تو وہ دور بھی انسان پر ہی گزرا ہے، کیونکہ فرمایا علی الانسان، وہ دور انسان پر گزرا ہے، تو پتہ چلا کہ انسان اس دور میں مذکور نہ تھا پر موجود تھا۔ موجود ہونا اور بات ہے، مذکور ہونا اور بات ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں جو آج ہمارے اندر موجود نہیں۔ یہ گوڑا شریف کے دربار کی طرف نگاہ کیجئے، قطب العالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جسمانی طور پر وجود محسوس میں پیکر محسوس ان کا موجود نہیں، ہرچند روحانی طور پر موجود ہیں، مگر جسمانی طور پر موجود نہیں، مگر مذکور ہیں، اور وہ ذکر قیامت تک رہے گا۔ اور بہت لوگ دنیا میں ہیں جو موجود ہیں، روئے زمین پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، مگر مذکور نہیں، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا، اس لیے وہ مذکور نہیں ہوئے کہ وہ ذاکر نہیں بنے۔ اگر وہ اللہ کے ذاکر ہو جاتے تو اللہ انہیں اپنے ذکر کے انعام اور صلہ کے طور پہ مذکور کر دیتا، اور جب اللہ کسی کو مذکور کرتا ہے تو اس کائنات خلق کا کوئی فرد اس کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ جو لوگ اللہ کے ذاکر ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں اپنے انعام میں مذکور بناتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور صلہ کیا دیا ذکر کثیر کا، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہر عمل صالح کا ایک اجر ہے، کوئی عمل صالح خالی از اجر نہیں، ہر عمل صالح کا ایک اجر ہے، اور اجر معین ہے، کبھی اپنی ماہیت میں، کبھی کیفیت میں، کبھی عدد میں، کبھی مقدار میں، الغرض کئی اعتبارات سے اس کا اجر متعین ہوتا ہے۔ مگر اللہ کا ذکر ایک ایسا عمل صالح ہے
کہ اس کا ذکر جو اللہ نے متعین کیا وہ یہ کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کروں گا۔ اب جو لطف کی بات یہ ہے کہ بندے کا ذکر کرنا یہ عمل ہے، اور اللہ بندے کا ذکر کرے یہ اس کی جزا ہے۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں، یہ دار العمل ہے۔ دار الجزا موت کے بعد شروع ہوتی ہے، دار الجزا آخرت ہے۔ اب وہ بندہ جو دار العمل میں جس نے ساری زندگی اللہ کے ذکر میں بسر کر دی اور کبھی ذکر منقطع نہ کیا، اس کی زبان پر بھی ذکر رہا، اس کے جسم کے ایک ایک عضو بھی ذاکر رہا، اس کا قلب بھی ذاکر رہا، اس کی روح بھی ذاکر رہی، اس کا سر بھی ذاکر رہا، اس کا لطیفہ خفی بھی ذاکر رہا، اخفا بھی ذاکر رہا، باطن بھی ذاکر رہا، باطن الباطن بھی ذاکر رہا، اس کا نفس بھی ذاکر رہا، اس کا جوہر عقل بھی ذاکر رہا، جو سر تا پا عمر بھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا اور اس نے اپنی بساط بھر ذکر کی حد کر دی، تو جب اس کو اللہ کی طرف سے جزا آئے گی تو بندے نے عمل کیا اپنی بساط کے مطابق، رب جزا دیتا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ بندے نے ساری زندگی، جس بندے نے وہ خاص سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی شیخ الکل ہوں، خاص سلطان الہند حضور خواجہ اجمیر ہوں، ہماری گردنوں اور سروں پر جن کے تخت ہیں، وہ حضور خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، خواہ وہ حضور سلطان الاولیاء پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا وجود اس خطہ ارضی کے لیے خود چشمہ ولایت و معرفت تھا، جن کی رہنمائی کے لیے علامہ اقبال جیسے شخص بھی خط لکھ کر استفسار کرتے اور رہنمائی طلب کرتے وحدت الوجود پر اور شیخ اکبر کی تعلیمات پر، اور اپنے مغالطوں کو دور کرتے اور اپنی لا علمی اور بے خبری کا ازالہ کرتے۔ اس سرزمین میں سوائے حضور میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوا علامہ اقبال کو کوئی دوسرا فرد اس خطے میں اس دور میں دکھائی نہیں دیا کہ جس سے علامہ اقبال استفسار کریں۔ لندن جا رہے تھے، شیخ مجدد الفسانی پر خطاب کرائے 1932 میں، 33 میں دوبارہ جا رہے تھے تو شیخ اکبر کی تعلیمات کی خبر نہ تھی، سوالات گنجرک ذہن میں تھے۔ ایک ہی بارگاہ حضور میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آئی، فرمایا آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، ان سوالوں کا جواب دیں، تشفی ہو، انفتاح ہو، تاکہ برطانیہ جا کر شیخ اکبر پر گفتگو کر سکوں۔ تو عرض کر رہا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے عمر ساری ذکر میں لگا دی، ان کی وفات ہو گئی، دار العمل ختم ہو گیا، عمل بھی منقطع ہو گیا۔ اب دار الجزا میں گئے تو جزا شروع ہو گئی۔ اب جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ بندہ یعنی عامل چونکہ مخلوق ہے، سو اس کا عمل محدود اور منتہی ہے، محدود ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ جزا دینے والا رب چونکہ خالق ہے، وہ خود بھی غیر محدود اور لا متناہی ہے، اس لیے اس کی جزا بھی غیر محدود ہے۔ جس بندے نے رب کا جتنا ذکر اور رب کی جتنی یاد تازہ کی، نہ صرف خود کی، لاکھوں مردہ دلوں کو رب کی یاد سے زندہ کر دیا۔ جس نے دنیا میں وہ انقلاب روحانی بپا کیا، جب وہ دار الجزا میں پہنچے تو جب رب کے جزا کا وقت آیا، بندے کا عمل، جب اس کی روح قفس سے عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا عمل منقطع ہو گیا اور رب کی جزا شروع ہوئی۔ بندے کا عمل ختم ہو گیا، رب کی جزا اب شروع ہو کر اس وقت تک رہے گی جب تک وقت ہے، اور اس زمان تک رہے گی جب تک زمان ہے۔ اب ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے ولی کا ذکر، اس کا عرف، اس کی یاد، دلوں سے اس کی محبت، اس کے تذکرے، اس سے نسبت، اس سے تعلق، اس سے رابط، اگر کوئی اس کو توڑنا چاہے تو نادانو یہ نہ سمجھو کہ کسی انسان کی کوشش سے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، نہیں، اب انہیں لوگوں کے دلوں میں خدا نے زندہ کر رکھا ہے۔ ان کا ذکر وہی مٹا سکتا ہے جس کی قدرت خدا سے بڑھ جائے گی۔
جس کی قدرت معاذ اللہ خدا سے بڑھ جائے گی، وہ ان کا ذکر مٹا دے گا، چونکہ ان کے ذکر کو زندہ رکھنے والا اب رب ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ ان کو پھر اللہ کے ذکر سے حیات دائمی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کنتم امواتم، تم سب معدوم تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ جب زندہ کیا تو رحم مادر میں جب نطفے کے ساتھ بعد ازاں زندگی کا آغاز ہوتا ہے، بچہ وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو یہ پہلی زندگی ہو گئی۔ کنتم امواتن، عدمیت، یہ اس کی پہلی موت ہو گئی۔ اس مقام پر دو موتوں کا ذکر ہے، موت ہو گئی، پھر ہم نے زندہ کیا، پھر وہ زندہ، اب ہم اس وقت اس زندگی کے حال میں ہیں، زندگی چل رہی ہے، پھر آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ موت جب آ جاتی ہے، جب موت آ جا، جس کا منظر آپ نے دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے ہیں، جب موت آ گئی دوسری، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوا تو دو موتیں مکمل ہو گئیں۔ کنتم امواتن میں پہلی موت تھی بشکل عدم، ثم یمیتکم میں دوسری موت آ گئی بشکل وفات۔ موتیں دو ہو گئی، حیات اب تک ایک تھی، فاحیاکم۔ اب اس موت کے بعد پھر رب نے فرمایا جیسے پہلی موت کے بعد فاحیاکم زندگی تھی، اسی طرح قاعدہ قرآن کا یہ ہے کہ جب دوسری موت آئی اس کے بعد پھر زندگی ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، اور موت کے بعد تم انہیں قبر میں دفن کر کے چلے آؤ گے۔ ایک عام اندھا شخص یہ سمجھے گا کہ موت اس کا خاتمہ بن گئی، مگر رب کائنات نے فرمایا ثم یحییکم، اس موت کے بعد تم زیر زمین دفن کر دو گے، رب ان کو پھر زندہ کر دے گا، رب ان کو پھر زندہ کر لے گا۔ سو وہ قبر والے جن کو رب کے ذکر نے زندہ کر دیا، جن کو رب کی محبت، معرفت اور تعلق نے زندہ کر دیا، وہ قبروں میں ہو کر بھی زندہ ہیں، اور جو رب کے ذکر کے فیض سے محروم رہے وہ زمین پر چلتے پھرتے ہو کر بھی مردہ ہیں۔ بہت لوگ جسمانی حیات کے باوجود مردہ ہیں، اور بہت لوگ قبروں میں جا کر ظاہری وفات کے بعد بھی زندہ ہیں۔ ثم یحییکم، پھر زندہ کر دے گا۔ اب بعض لوگوں کو یہ خیال مغالطہ گزرتا ہے تفسیر کے باب میں، وہ سمجھتے ہیں اس سے مراد ہے جو قیامت کے دن جی اٹھیں گے، اس سے مراد ہے قیامت کے دن بعث بعد الموت، وہ زندگی ہے۔ یہ مغالطہ غلط ہے، انہوں نے قرآن کی نص کو نہیں سمجھا۔ قرآن پھر اس کے بعد بعث کا ذکر کرتا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس کے بعد تم پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو پتا چلا کہ قیامت کا دن کا اٹھنا یہ 5واں مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ قبر کا ہے، بعد از جنازہ و تدفین، قیامت تک اللہ کے ذاکر، شاکر اور عارف بندے خدا کے ولی وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور ان کی زندگی کی علامت یہ وہ لوگ ہیں جو دمادم ان کی زیارت کے لیے آتے اور ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب چونکہ اللہ پاک نے اپنے ذکر سے ان کو زندہ کیا، پھر رب کائنات اس ذکر یوں ہی نہیں کرتا، جس کو محبت نہیں کرتا اس کا ذکر نہیں کرتا۔ آپ بھی جس سے محبت نہ ہو اس کا ذکر نہیں کرتے، نظر انداز کرتے ہیں۔ کوئی ذکر کرے بھی تو دھیان دوسری طرف کر لیتے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں۔ محبت جو نہ ہوئی، پیار جو نہ ہوا، چاہت جو نہ ہوئی، اگر محبت نہ ہو تو کسی کا ذکر سنتے بھی نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے، اور اگر محبت ہو جائے تو اس کے ذکر کے سوا کوئی اور ذکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو رب نے جب کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تو جن کا ذکر رب کرتا ہے، اور رب کا ذکر کرنا اس روئے زمین پر قیامت تک ان کے ذکر کی دھوم مچی رہتی ہے، یہ رب کا ذکر ہے۔ عرش پر الگ کرتا ہے، فرش پہ الگ کرواتا ہے، اور یہ ذکر تب ہوتا ہے کہ رب ان سے محبت فرماتا ہے، محبت کے بغیر ذکر نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، دو محبتوں کا ذکر ہے، اللہ کا بندے سے محبت کرنا
اور بندے کا اللہ سے محبت کرنا، تو وہ بندے جن کا اللہ سے رشتہ محبت قائم ہو جائے وہ صرف محب ہی نہیں رہتے، وہ محبوب بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر سمجھنے والی بات یہ ہے محب بعد میں بنتے ہیں، خدا کے محبوب پہلے ہوتے ہیں۔ کسی شخص کو اللہ کی محبت کی توفیق اور نعمت اس وقت تک نصیب ہی نہیں ہوتی جب تک آج سے ماورا رب پہلے چن کر اس بندے سے کہ وہ گورلا میں رہتا ہے، وہ اجمیر میں رہتا ہے، وہ بغداد میں رہتا ہے، وہ سرہند میں رہتا ہے، وہ دہلی اور پاک پتن میں رہتا ہے، جب تک وہ چن کر کسی کو اپنی محبت کے لیے چن نہ لے اور وہ رب اس سے محبت کا آغاز نہ کر دے، اس وقت تک بندہ اس رب سے محبت کرنے کی توفیق نہیں پاتا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اب وقت قلیل ہے، میں عبارت میں نہیں جانا چاہتا۔ ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جائے تو قرآن نے کہا تھا ان کو لاؤں گا اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا۔ آپ یہ ترتیب قرآنی دیکھیے، نہیں فرمایا یحبونہ و یحبہم، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یوں نہیں فرمایا۔ ترتیب یہ فرمائی کہ پہلے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کی محبت کے فیض سے وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب اس کی تائید اور تفسیر حدیث سے متفق علیہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت فرما لے اسے محبوب کر لیتا ہے، تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبرائیل انی احبہ فلانا یا فاحببتہ فلانا، مجھے فلاں سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کو اور کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ مخلوق کو ہوتا ہے، اللہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ سب کچھ مخلوق کو ہوتا ہے، اللہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ بس ایک کچھ ہے جو ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بعضوں سے محبت ہو جاتی ہے، اسے اور کچھ نہیں ہوتا پر بعض بندوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو گویا اولیاء سے محبت کرنا سنت الہی ہے، اولیاء سے محبت کرنا سنت الہیہ ہے۔ کون ہے جو خدا کی سنت کو روک سکے یا بدل سکے؟ ولیوں سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت کو کون ختم کر سکتا ہے؟ یہ قیامت کے دن تک اللہ کے ولیوں کی محبت کے چراغ اسی طرح جلتے رہیں گے۔ تو جبرائیل امین کو بلا کے فرماتے مجھے فلاں سے محبت ہو گئی۔ جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی غیرت الوہیت کا تقاضا ہے کہ کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا۔ پہلی بات کہی اسے کچھ نہیں ہوتا مگر محبت ہوتی ہے۔ اب دوسری بات کہہ رہا ہوں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا مگر دو کاموں میں شریک بناتا ہے، دو کاموں میں شریک، اور شریک بناتا ہے دو کاموں میں پر پھر بھی شرک نہیں ہوتا۔ ایک تاجدار کائنات پر درود پڑھنے کے وقت کل ملائکہ کو اپنا شریک بنا لیتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، واو مشرکہ آئی ہے للتشریک، اللہ اور اس کے فرشتے مشارکت کے ساتھ نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو بندوں نے عرض کیا باری تعالیٰ تو نے حضور پر درود میں فرشتوں کو تو اپنے ساتھ شریک کر لیا، ہم کیوں رہ گئے؟ فرمایا تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، تم دوڑے شریک ہو جاؤ، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ ایک حضور کے درود و سلام میں مخلوق کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے، یہ اشتراک ہوتا ہے، شرک نہیں بنتا۔ اور ایک ولیوں سے محبت کرنے میں مخلوق کو اپنا شریک بناتا ہے، اشتراک کراتا ہے، شرک نہیں کرتا۔ جبرائیل امین پوچھتے ہیں میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا فاحببہ، جبرائیل اب تو بھی محبت کر اس سے۔ اب کہاں جبرائیل، کہاں بولنے کی نگری، یہ بستی کہاں جبرائیل، کہاں پاک پتن، کہاں جبرائیل، کہاں معروف کرخی، کہاں جبرائیل، کہاں اویس کرنی، کہاں جبرائیل، کہاں شمس العارفین سیالوی، کہاں جبرائیل، کہاں شہنشاہ بغداد، کہاں جبرائیل، کہاں حضرت بابو جی سیدنا غلام محی الدین۔ میں نے
زندگی کی پہلی زیارت ان کی 1963 میں مقام تہجد پر کی تھی، تو میں وہ منظر آج تک نہیں بھولتا۔ بہت باتیں ہیں مگر وقت نہیں ہے کیا کہیں۔ تو اب کہاں یہ بندے اور کہاں جبرائیل امین، اللہ فرماتا ہے ان سے محبت کر، فَيُحِبَّهُ جبریل، متفق علیہ حدیث پہ جبرائیل بھی اس بندے سے محبت شروع محبت کرتا ہے۔ پھر جبرائیل امین پوچھتا ہے باری تعالیٰ اب آگے کیا آرڈر ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو کل فرشتے جو میرا فرشتہ رہنا چاہتا ہے میرے ولی سے محبت کرے۔ تو ثم ینادی فی السماء وفی روایت ثم ینادی فی اہل السماء فیحبونہ اہل السماء، پھر ندا کی جاتی ہے اور کل اہل آسمان ملائکہ اس نگری میں بسنے والے رب کے ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ارے لوگوں، آپ کو محبت بعد میں پہنچی، پہلے ان کی محبت کی دھوم آسمانوں پر مچی تھی۔ پھر جب سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں پھر پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تیرے محبوب کا معاملہ ہے اب اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض، اب تم سب زمین پہ اترو اور یہ محبت پاک دلوں میں جا کے رکھ دو، لوگوں کے دلوں میں ڈال دو تاکہ میری مخلوق میں بندے بھی اس میرے بندہ ولی سے محبت کریں۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ اندھے انسان جب کسی ولی سے محبت کرتے ہیں تو از خود محبت نہیں کرتے، وہی شخص محبت کرنے کی توفیق پاتا ہے جس کے دل کو رب اپنے بندے محبوب کی محبت کے لیے چنتا ہے، جس کے دل کو رب نے چنا ہی نہیں۔ علماء کیا کوشش کرتے ہیں ان کے دل کیسے بدلیں گے؟ رب نے ان کے دل کو اس قابل نہیں سمجھا کہ میرے مہر علی سے محبت کرے۔ ان کے دلوں میں رب نے اپنے ولی کی مہر نہیں رکھی، مہر نہیں رکھی، محبت نہیں رکھی کہ وہ اس کے مہر علی سے محبت کرے، وہ اس کے مہر غوث جلی سے محبت کرے، وہ اس کے مہر نبی سے محبت کرے۔ جب رب نے دل ہی نہیں چنا تو وہ محبت پہ تنقیس نہیں کرے گا، اعتراض نہیں کرے گا تو اور کرے گا کیا؟ لہذا رب کی محبت نے ولیوں کو زندہ کر دیا، رب کے ذکر نے ولیوں کو زندہ کر دیا، اور وہ زندگی ابد الاباد تک رہے گی۔ اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں، بس آخری بات، اور وہ صرف رب بڑا سخی ہے اور کوئی ولی کنجوس نہیں ہو سکتا۔ ایک علامت سمجھ لیں، کہنے کو بڑی باتیں، مگر جس شخص کو کنجوس دیکھو، خدا کی عزت کی قسم، عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہو، ساری رات قیام کرتا ہو، نوافل پڑھتا ہو، صائم الدہر ہو، روزے رکھتا ہو، ختم قرآن روزانہ کرتا ہو، جتنی عبادات چاہے وہ کرتا ہو، اس کا مقابلہ کوئی نہ ہو، مگر دیکھو بخیل و کنجوس ہے، وہ خدا کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ رب سخی کسی بخیل سے محبت نہیں کرتا، وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اپنی سخاوت کا چشمہ کھول دیتا ہے۔ خدا کا ولی رب کی سخاوت کے فیض کا عینادار ہوتا ہے۔ تو جس طرح رب، اگلی بات، جس طرح رب اپنی محبت اپنی ذات تک بند نہیں رکھتا، مخلوق کو شریک کرتا ہے، تو جو نعمت اس کے ولی کو ملتی ہے وہ نعمت اپنی ذات تک نہیں رکھتا، اپنے متوسلین کو قیامت تک شریک کرتا ہے۔ اس پر آخری حدیث سنا کے ختم کر رہا ہوں۔ آخری حدیث سوائے چند اکابر علماء کے بہت سونے شاید وہ پڑھی اور سنی نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت حیدہ راوی ہیں، امام حسن بصری نے مرسلن روایت کی ہے، امام ابن سیرین نے مرسلن روایت کی ہے۔ میری جو حدیث کی اولیاء کی شان میں کتاب ہے روضۃ السالکین، میں نے پورے ابواب جمع کیے اس میں، اور احسن الثناء فی اثبات الشفاء اس میں بھی جمع کی حدیث کی کتابوں میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دن گزرے، آقا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، واپس چلے جاتے، صحابہ کی مجلس میں نہ بیٹھتے۔ 3 دن صحابہ کو مجلس نہیں ملی، 3 دن کے بعد آئے، صحابہ کرام پریشان ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ 3 دن سے نگاہیں دید کو ترس گئی ہیں، آپ نماز پڑھا کے چپکے سے چلے جاتے رہے اور بیٹھتے نہیں رہے، کیا ماجرا تھا؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا کہ میرے محبوب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری امت میں 70,000 لوگ ایسے پیدا کر دوں گا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا فزد، اور فوی روایت فاستزدتہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے زیادتی مانگی کہ مولا یہ تھوڑا ہے زیادہ کر، تو میں 3 دن عرض کرتا رہا اور زیادہ کر۔ اللہ رب العزت نے جب میں نے پہلے دن کیا تو زیادہ کر دیا، فرمایا میرے محبوب ان 70,000 آدمیوں میں ہر ہزار ایسا ہوگا کہ اپنے ساتھ 70,000 بغیر حساب و کتاب کو شفاعت کر کے لے جائے گا۔ جب یہ اللہ نے یہ وعدہ کر دیا فاستزدتہ، اور عرض کیا مولا تعالیٰ وزد، یہ بھی تھوڑا ہے اور بڑھا، یہ تو 1000 اگر 70,000 کو لے جائے تو میری امت کے ایک ولی کے حصے میں 70 آدمی آئے نا، تو یہ تھوڑا ہے اور کر۔ 3 دن میں لجاجت کرتا رہا، التجا کرتا رہا، میرا رب لاڈ میں میری التجا سنتا رہا۔ 3 دن گزرے، 8 وعدہ مکمل ہوا، میرے رب نے کہا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 70,000، میرے محبوب جا ان میں سے ہر ایک ولی کو یہ شان دیتا ہوں کہ قیامت کے دن خود تو جائے گا ہی، ایک ولی ان میں سے ایسا ہوگا کہ بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے۔ وہ جو حساب و کتاب کے بعد شفاعت سے جائیں گے وہ لاکھوں کروڑوں الگ ہوں گے، وہ لاکھوں کروڑوں الگ ہوں گے جو حساب و کتاب کے بعد جائیں گے۔ جو دوزخ میں پھینک دیے جانے کے بعد اولیاء کی شفاعت سے نکالے جائیں گے، جنت میں جائیں گے، وہ لاکھوں کروڑوں پھر الگ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حساب و کتاب سے بھی پہلے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 70,000، بغیر حساب و کتاب کے ان میں سے ایک ولی شان کا ہوگا، حکم ہوگا 70,000۔ ترازو بعد میں لگائیں گے، نامہ اعمال بعد میں تولے گا، تو اپنے 70,000 لے کر جا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000، اور دوسرے تراوی کہتے ہیں کہ شاید فرمایا 7 لاکھ، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، شاید فرمایا 7 لاکھ ایسے ہوں گے۔ یہ جو سلاسل ہیں اولیاء کے، بعض لوگوں کے فہم میں اولیاء کے سلاسل طریقت سمجھ میں نہیں آتے، ان کے خانوادے، ان کے سلاسل، ان کے فیوزات، ان کی کڑیاں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں بتاؤں یہ کڑیاں اللہ نے اور اس کے محبوب مصطفیٰ نے قائم کی، اور بخاری اور مسلم میں آئی ہیں یہ سلسلے۔ آقا نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح، 70,000 یا 7 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان اولیاء کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے۔ انہیں حکم ہوگا اپنے متوسلین کو جنت میں لے جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جو ولی کامل ہوگا، جو امام ولایت ہوگا، جو امام سلسلہ ہوگا، جو سربراہ ہوگا، پہلا شخص آقا نے فرمایا جنت کے دروازے پر کھڑا رہے گا، جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ 70,000 یا 7 لاکھ جو عدد جس کو ایلوکیشن ہوگی، آخری آدمی جب تک اس سے محبت کرنے والے، چاہنے کا حقدار جب تک آخری جنت میں داخل نہ ہو، وہ پہلا شخص جنت میں قدم نہیں رکھے گا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کو کوٹ کر دیا۔ تو اب یہ سخی وہ لوگ ہیں کہ خود تو درجہ پایا، مگر جو رب کی نعمت ملی اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی یہ لاج نبھائیں گے اور سخاوت کے پورے فیضان کے چشمے کھولیں گے۔ لہٰذا ہدایت کی راہ پہ چلنا ہے، ہمیشہ اہل اللہ کے ساتھ منسلک رہو، اہل اللہ سے جڑے رہو، یہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ اس راہ سے بھٹک گئے، کوئی کتاب اور کوئی علم آپ کو راہ ہدایت کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت حضرت صاحبزادہ پیر طریقت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم و مغفور ان کے درجات بلند کرے، اور خانوادہ عالیہ گولڑا شریف، حضرت شاہ عبدالحق صاحب، پھر حضرت شاہ نصیر الدین صاحب، ان کے شاہ معین الحق صاحب، ان کے باقی بھائی، حضرت شاہ نصیر الدین صاحب کے سب بھائی، ان کی ساری اولاد، سارا خانوادہ حضور پیر میر علی شاہ صاحب کا اور حضور بابو جی کا سارا خانوادہ آباد رہے، دربار گولڑا آباد رہے،
ہر فتنہ شر نظر بد اور حسد سے محفوظ و معمون رہے، شاداب رہے، اور حضور پیر میر علی شاہ صاحب کا فیض ابد الآباد تک نہروں کی شکل میں نہیں، دریاؤں سمندروں کی شکل میں بہتا رہے اور لوگ فیض یاب ہوتے رہے۔ وما علینا الا آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔